नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। इस नशिस्त में हमारी गुफ्तगू सूद से मुताल्लिक होगी कि सूद की हकीकत क्या है और बाद मुरव्वज मामलात में सूद की आमेजिश और उसका एतबार किस हद तक है। तो सबसे पहली बात जो समझने की है, ताकि हर ऐसा मौका जहाँ कुछ सूद की बात आती हो उसका हुक्म शरई जाना और समझा जा सके, इसको समझने की है कि सूद की हकीकत क्या है, शरीयत ने उसकी हकीकत क्या करार दी। तो इसमें जैसा कि हमारे फुक़हा ने सराहत की है, उसका हासिल ये निकलता है कि दो आदमियों के दरमियान मामला हो और उस मामले में एक फरीक को दूसरे के मुकाबले में कुछ ज़ायद माल हासिल हो, उसके मुकाबले में दूसरे को कुछ न मिले, और ये जाती जो एक तरफ मिल रही है एक तरफ से दी जा रही है, ये बाकायदा मामले में शामिल हो। इसी को फ़िक़ही इस्तिलाह में यूं कहा करते हैं कि जाती एवज से खाली हो और मशरूत हो तो इसको सूद कहते हैं। एवज से खाली होने का मतलब यह है कि एक फरीक को जो मिल रहा है मजीद, उसके मुकाबले में दूसरे फरीक को कुछ न मिले, और ये मजीद मिलने वाला ये किसी भी शक्ल में हो सकता है। रुपया पैसा भी हो सकता है, सोना चांदी भी हो सकता है, गल्ला भी हो सकता है, हत्ता कि बाज मनफातें पैसा देकर फ्री में किसी के मकान दुकान वगैरह से फायदा उठाना वगैरह, ये चीजें भी इसके तहत आती हैं और शुमार की जाती हैं। एक चीज ये, दूसरी चीज ये कि ये मशरूत हो, यानी मामले में बाकायदा दाखिल और शामिल हो, जिसका मतलब ये है कि मामले की जो गुफ्तगू हो, जिसको इस्तिलाह में सुल्ब अक़्द कहते हैं, उसमें बाकायदा ये बात शामिल हो कि इतना आपको देना होगा या ये चीज देनी होगी, ये है। और इसीलिए बात ये आती है कि अगर ज्यादती ऐसे मामले में कुछ मजीद हासिल हो दूसरे फरीक को, लेकिन उसकी शर्त न हो, सुल्ब अक़्द में मामला न हो, कर्ज लिया, वापसी में 10-20 बढ़ा कर दे दिए कि लीजिए आपने मेरे साथ ताउन किया तो मेरा बड़ा काम बन गया तो मैं खुशी में देता हूं। तो अगर किसी मामले के बगैर ऐसा हो तो इस जाति की गुंजाइश हो जाएगी, इसको इस्तिलाह में सूद नहीं कहेंगे। और चूंकि बात यह है कि अगर तय हो तो सूद है, जिसको शर्त से ताबीर किया गया, इसलिए ये बात भी आती है कि अगर तय नहीं है लेकिन तय के दर्जे में है, तय नहीं है सिरे से और तय के दर्जे में भी नहीं है, तो ज्यादती सूद नहीं कहलाती। लेकिन अगर तय नहीं है लेकिन तय के दर्जे में, और तय के दर्जे में होने का मतलब ये होता है कि मामले की गुफ्तगू में जिक्र तो नहीं करते, लेकिन कुछ ऐसा रवाज हो गया है कि मामले की गुफ्तगू करते हुए फरीकैन के जहन में ये बात रहती है और उसको सामने रखकर वो बात करते हैं। मसलन कहीं रवाज है कि कर्ज लिया दिया जाता है तो 100 पर 10 मजीद दिए जाते, ये रवाज है। तो अब अगर कर्ज की गुफ्तगू और मामले में इस मजीद 10 का कोई तस्करा न हो, लेकिन चूंकि इलाके का रवाज है, पैसा मांगने वाला ये समझता है कि मुझे 100 पर 10 मजीद देने होंगे और देने वाला समझता है कि मुझको मजीद 10 मिलेंगे, इसको सामने रखकर मामला किया जाता है, तय किया जाता है, तो ये मजीद 10 भी सूद हो जाएगा। इसलिए कि ये तय तो नहीं है, तय के दर्जे में है, जो फ़िक़्ह की ज़बान में जिसको यूं ताबीर किया जाता है, अल मारूफ कल मशरूत, जो चीज मारूफ है, राइज है, वो शर्त के दर्जे में। खुलासा ये है कि सूद की हकीकत ये है कि एक फरीक को
زائد مال حاصل ہو، چاہے وہ منفعت کی شکل میں کیوں نہ ہو، دوسرے یہ کہ صلب عقد میں یا مشروط ہو اور یا علاقے میں معروف ہو، تب اس کو سود کہتے ہیں، اور اگر ایسا نہیں ہے تو گنجائش ہو جاتی ہے۔ اچھا ہے، ایک قید یہ بھی لگا لی جائے، چونکہ یہ بات آتی ہے کہ اس طرح کا معاملہ اپنے اختیار سے ہو، اپنے اختیار سے ہو، اور اپنے قبضے میں جو مال موجود ہے مثلاً آ چکا ہے اس کے لین دین کے ساتھ ہو۔ اس لیے کہ اگر ایسا نہیں ہے، اپنے اختیار کے بغیر ہے، اور یا اپنا جس مال کا معاملہ ہے وہ مال اپنے قبضے میں نہیں ہے، اپنے ہاتھ سے نہیں دیا جا رہا ہے، بلکہ شکل ایسی ہے کہ ہمارے قبضے میں آئے بغیر ہی اس طرح کا کوئی معاملہ ہو جاتا ہے، تو شرعاً اس کی بھی گنجائش ہے، جس کی وضاحت اگلی کڑیوں میں ہو جائے گی۔ تو یہ تو اس مضمون کی پہلی کڑی ہے کہ شرعاً سود کی حیثیت کیا ہے، حقیقت کیا ہے، اس کو ہم سامنے رکھتے ہوئے ہم جو بھی شکلیں ہمارے سامنے آتی ہیں اور مروج ہیں مختلف قسم کی، ان سب میں سود کی تلاش کر سکتے ہیں، اور پھر اس کا اعتبار بھی کر سکتے ہیں، اس کی نفی بھی کر سکتے ہیں۔ چونکہ سود کی ایک شرعی حقیقت ہے، جب تک یہ نہیں پائی جائے گی تب تک سود کا اعتبار اور حکم نہیں ہوگا۔ اسی لیے ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک جگہ سود کی بات کہی جاتی ہو لیکن شرعاً سود کا اعتبار نہ ہو، دوسری جگہ سود کی نفی کی جاتی ہو لیکن سود کا اعتبار ہو۔ جہاں تک سوال ہے آج کل کے مروج معاملات کا، جن کے ساتھ سود کا نظام جڑا ہوتا ہے اور سود کی بات آتی ہے، ان میں پہلے نمبر پر عام چیز بینک ہے اور بینک کے معاملات ہیں۔ بینک میں جو پیسے جمع کیے جاتے ہیں اور ہم لوگ جمع کرتے ہیں، وہ پیسے خواہ جس عنوان سے بھی جمع کیے جائیں، ڈپازٹ کا عنوان ہو یا اکاؤنٹ کا عنوان ہو یا کوئی اور ہو، شکلیں نکلتی رہتی ہیں، تو اس میں بینک کی طرف سے جو بھی پیسے ملتے ہیں یہ سب کے سب سود کے کھاتے میں آتے ہیں۔ سود کی تعریف ان میں پورے طور پر صادق آتی ہے، لہذا جو سود کا حکم ہوگا اس زائد رقم کا ہوگا جو بینک سے معاملہ کرنے میں کسی بھی شکل میں ہم کو ملے گی، چاہے اکاؤنٹ کا مسئلہ ہو، سیونگ اکاؤنٹ وغیرہ کا، یا ڈپازٹ کی جو مختلف شکلیں ہیں جن کا بسا اوقات نام بھی بدل دیا جاتا ہے۔ بینک ہی کا حکم ہوگا۔ بینک جیسے جو دیگر ادارے ہیں، آج کل فائنینس کمپنیاں بہت ہو گئی ہیں، وہ بھی وہی کام کرتی ہیں جو بینک کیا کرتے ہیں، لہذا وہاں جو پیسے جمع کر کے کسی نام اور عنوان سے، بشرطے کہ کاروبار کی بات باقاعدہ نہ ہو، جو شرعی دائرے میں آتی ہے، تو وہاں بھی جو کچھ ملے گا وہ سود ہی کہلائے گا اور اس کا حکم سود کا ہوگا۔ مروج چیزوں میں ایک اہم چیز اس قسم کی انشورنس کی۔ انشورنس مختلف چیزوں کا مختلف عنوانوں سے ہوتا ہے، اور سب میں یہ ہوتا ہے کہ آدمی ایک رقم جمع کرتا ہے اور پھر اس رقم کی واپسی ہوا کرتی ہے۔ یہ واپسی لائف انشورنس کی صورت میں تو جب موت ہوتی ہے تبھی ہوتی ہے، طے شدہ نظام کے مطابق ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ جو عنوانات ہیں، پراپرٹی ہے اور گاڑیاں ہیں اور یا اس طریقے کے جو عنوانات ہیں، ان میں جو رقم جمع ہوتی ہے اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کی واپسی ضروری نہیں ہوتی ہے۔ حالات پیش آتے ہیں، جو عنوان ہوتا ہے تو ضابطے کے مطابق رقم واپس ہوتی ہے، ورنہ کوئی رقم گاڑی وغیرہ کے انشورنس میں، پراپرٹی وغیرہ کے اس طرح واپس نہیں ہوتی۔ انشورنس کی جو شکلیں مروج ہیں، ان میں بھی جو پیسے جمع کیے جاتے ہیں اور پھر اس کے نتیجے میں جو مزید پیسے حاصل ہوتے ہیں، یہ بھی سود ہی شمار ہوتے ہیں۔ ہمارے عام علماء عرب بھی اور علماء ہند کا عام رجحان یہی ہے
کہ لائف انشورنس میں جو کچھ زائد ملتا ہے وہ تو منع ہے ہی، اور اس کے علاوہ جو دیگر مروت شکلیں ہیں ان میں بھی جو زائد رقم ملے گی، اپنی جمع کردہ رقم تو اپنی ہی ہوتی ہے، وہ اگر کسی طرح واپس ہو جائے تو کوئی اشکال نہیں، لیکن جو زائد رقم ملے گی، خواہ وہ گاڑی وغیرہ کا انشورنس ہو یا دکان وغیرہ کا انشورنس ہو یا اس طرح کوئی اور انشورنس ہو، تو وہ سود کے دائرے میں اور اس کی تعریف کے تحت آتا ہے۔ لائف انشورنس کا معاملہ جوئے اور سود دونوں کا شمار ہوتا ہے، اور ان شکلوں میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جوا کسی نہ کسی درجے میں ضرور ہے، اس لیے کہ اگر کچھ ہوا تو رقم واپس ہوگی اور نہیں ہوا تو نہیں ہوگی، اور ظاہر ہے کہ واپسی میں جیسے حالات ہوتے ہیں، ضرورت ہوتی ہے، اس کے مطابق رقم ملا کرتی ہے۔ البتہ لائف انشورنس کے علاوہ جو شکلیں ہیں پراپرٹی کی اور اسی طریقے سے گاڑیوں وغیرہ کی، تو بعض حضرات کا رجحان اس طرح کا ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جو زیادتی مل رہی ہے اس میں بھی گنجائش ہے، اس لیے کہ یہ لائف انشورنس کی طرح خالص معاملہ ایسا نہیں ہے کہ جس کو ربا و سود کا کہیں، بلکہ ایک قسم کا باہمی تعاون کا معاملہ ہے، لہذا اس کی اجازت بھی ہے اور اس میں مزید سے استفادے کی اجازت بھی ہے۔ ہندوستان کے بعض اہل علم کا رجحان بھی کچھ اس قسم کا ہے، لیکن میرے علم کے مطابق عام علماء عرب کا رجحان اور خود ہندوستان میں یہاں ہمارے اکیڈمی میں، فقہ اکیڈمی میں اس سلسلے کے کئی موضوعات پر گفتگو ہوئی ہے، تو سب میں فیصلہ یہی ہوا ہے کہ انشورنس کی ساری شکلیں ایک ہی حکم رکھتی ہیں، لہذا اپنے اختیار سے ان کا معاملہ درست نہیں ہے، اور اس میں جو زائد رقم ملے گی وہ سود ہوگی، اس کا استعمال بھی درست نہیں ہوگا۔ اور چیز جو اس سلسلے میں زیر بحث آتی ہے اور آئی بھی ہے وہ ہے پی ایف کا مسئلہ، جو قدیم زمانے سے چلا آ رہا ہے اور جس پر ہمارے علماء نے گفتگو کی ہے، اکابر نے بھی گفتگو کی ہے، جو ملازمین کے ساتھ مختص ہے اور ملازمت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور جس کی تفصیلات بہرحال معروف ہیں، کہ جس میں ہوتا یہ ہے کہ ایک حصہ ملازم کی رقم سے کاٹا جاتا ہے اور ایک حصے کا ادارے کی طرف سے اضافہ ہوتا ہے۔ یہ جو اضافے والی رقم ہے ادارے کی طرف سے ہوتی ہے، جس کا سلسلہ پوری ملازمت چلتا ہے، اس کو سود نہیں شمار کیا جاتا، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس صورت میں آدمی اپنے ہاتھ سے، اپنی طرف سے نہ کوئی معاملہ کرتا ہے، نہ اپنے ہاتھ سے کوئی رقم دیتا ہے، بلکہ ادارہ اپنے نظام کے تحت ایک معاملہ رکھتا ہے، جو ملازمت کرتا ہے اس کے لیے ادارہ اس معاملے کو جاری کرتا ہے اور پھر اپنے نظام کے مطابق رقم کاٹتا ہے، رقم کا اضافہ کرتا ہے۔ فقہا نے یہ بات لکھی ہے کہ بطور اجرت کے جب معاملہ ہوتا ہے تو اجرت کے طور پر جو رقم طے ہوتی ہے اس کا استحقاق تو اجیر کا ہو جاتا ہے، اور اس اجرت کی نسبت سے حق ملکیت تو ثابت ہو جاتا ہے، لیکن ملکیت نہیں ثابت ہوتی۔ مال اپنے ہاتھ میں نہیں ہوتا، اپنا نہیں ہوتا ہے، تو وہ معاملہ ادارے کی طرف سے ہے، اس لیے ادارے کی طرف سے جو اس پر اضافہ ہوتا ہے یہ ادارے کی طرف سے انعام مانا جاتا ہے، اور نہ صرف یہ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بات یہ بھی آتی ہے کہ اگر اصل تنخواہ سے کاٹی ہوئی رقم اور ادارے کی دی ہوئی رقم، ان دونوں رقموں کو جب ادارہ اپنے پاس رکھتا ہے، حکومت اپنے پاس رکھتی ہے، یا حکومت کسی ادارے کے حوالے کرتی ہے جس کو حکومت نے بنایا ہے یا حکومت کی طرف سے بنایا گیا ہے، جیسے آج کل ہمارے ملک میں بھی اس طرح کا ادارہ بن گیا ہے، تو اس میں جو اضافہ ہوگا تنخواہ سے کاٹی ہوئی رقم میں، مزید یہ گویا تیسری چیز ہو جائے گی، اس کے بھی لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ سود کی باضابطہ تعریف کے تحت یہ بھی داخل نہیں ہے، اور یہ اپنے اختیار سے کیا ہوا کوئی معاملہ نہیں ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ ہمارے اکابر کے سامنے تو یہ سوال بھی آیا ہے
کہ ضرورت پر پی ایف کی رقم سے ایک ملازم قرضہ لیتا ہے اور پھر اس قرضے کی واپسی جو ہوتی ہے تو وہ سود کے ساتھ ہوتی ہے، تو جو قرض لینے والے ملازم کو قرض لی ہوئی رقم کے ساتھ واپس کرنی پڑتی ہے، تو یہ ساری رقم جو اس نے بطور قرض کے لی تھی اور جو اس نے مزید ادارے کے مطالبے کے مطابق ادا کی، سود کے نام سے لی جاتی ہے، یہ بھی سود نہیں قرار پائے گی، اس لیے کہ اسی کی دی ہوئی رقم ہے اور اسی کے کھاتے میں جا رہی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ پراویڈنٹ فنڈ ہو کی جو بھی رقم ہے اس سے جڑی ہوئی وہ سود کے دائرے میں نہیں مانی جاتی، اور اس میں زائد رقم جو بھی ملے اس کے استعمال کے جواز میں عام طور سے ہمارے علماء کے درمیان کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا۔ انشورنس اور فنڈ کی نسبت سے ایک بات مزید کہنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ ایک تو انشورنس وہ ہے جو کوئی آدمی اپنے اختیار سے کسی ایجنسی وغیرہ سے رابطہ کر کے یا لوگوں کے آنے پر کرتا ہے اور اس میں آزاد ہوتا ہے کہ اس قسم کا معاملہ کسی انشورنس کمپنی سے کرے یا نہ کرے۔ لیکن ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ ملازم ہے تو ملازم ہونے کی وجہ سے حکومت کے نظام کے تحت اور ادارے کے نظام کے تحت انشورنس کا معاملہ اس کا ہوتا ہے، جو ادارے کی طرف سے کرایا جاتا ہے، سرکاری ہو یا غیر سرکاری، اور اس میں انشورنس کا جو نظام ہے اس کے مطابق ظاہر بات ہے کہ پھر اس کی تنخواہ سے رقم کٹتی رہتی۔ تو یہ انشورنس کا یہ جو نظام ہوا جو ملازمت کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور جس میں ملازم کی تنخواہ سے ہی حصہ ضابطے کے مطابق پالیسیوں وغیرہ کا کٹا کرتا ہے، تو اس کا حکم بھی وہی ہوگا جو پی ایف کا ہے، کہ جیسے پی ایف میں جو رقم تنخواہ سے کٹی وہ اپنے اختیار سے نہیں کٹتی، ادارہ اپنے نظام کے مطابق کاٹتا ہے، اسی طریقے سے انشورنس کی رقم جو ملازمین کی کٹا کرتی ہے وہ بھی اپنے اختیار کے بغیر ہے۔ لہذا جیسے پی ایف کے لیے کاٹی ہوئی رقم اور اس پر اضافہ کی گئی رقم یہ سب درست ہے ملازم کے لیے، اسی طریقے سے ملازمت سے جڑا ہوا جو انشورنس کا نظام ہے اس کے لیے جو رقم کٹے گی اور جو اس پر اضافہ ہوگا وہ بھی اس کے لیے درست ہوگا۔ ہاں، شرط یہ ہے کہ ملازم نے اپنے اختیار سے انشورنس کا معاملہ نہ کیا۔ ہوتا یہ ہے جیسا کہ سنا ہے کہ بسا اوقات لوگ اپنے اختیار سے ایسا کرتے ہیں یا اختیار سے بھی ایسا کرتے ہیں، جیسے پی ایف کی بعض شکلیں ہیں اس میں بھی کچھ بات اختیار کی آ جاتی ہے، تو پی ایف کا معاملہ ہو یا انشورنس کا، جہاں ملازم کے اختیار سے کوئی چیز ہوگی اور وہ باقاعدہ خود اس کا معاملہ کرے گا کہ اس طرح کا پیسہ میری تنخواہ سے کاٹ لیا جائے اور میرا انشورنس کا نظام بنا دیا جائے، تو پھر اس کا حکم تو وہی ہو جائے گا جو عام حالات میں انشورنس کا ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے عام حالات میں اپنی جمع کردہ رقم پر اضافے کا ہوتا ہے، وہ سود کے تحت آ جائے گا۔ اور جیسے کہ عام لوگ ہیں جو ملازم نہیں ہیں اور وہ اپنا انشورنس کراتے ہیں انشورنس کے اداروں کے ذریعے، لائف انشورنس مثلاً، تو وہ ظاہر ہے کہ اس کا عام حالات میں اختیار کرنا منع ہے، سود اور جوا ہونے کی وجہ سے گناہ ہے، مجبوری ہو تو ظاہر بات ہے کہ اجازت دی جاتی ہے کہ احتیاطاً آدمی انشورنس کرا لے، انشورنس کرانے کا گناہ نہیں ہوگا، اور پھر زائد رقم کا استعمال بہرحال منع کیا جاتا ہے۔ تو اگر اپنے اختیار سے کسی نے انشورنس کرایا ملازمت کے تحت یا مزید کوئی پالیسی وغیرہ لی اور اسی طرح پی ایف میں اپنی طرف سے کوئی تصرف کیا، تو اس سب کا حکم بینک میں اپنے اختیار سے جو رقمیں جمع کی جاتی ہیں اور اس پر جو اضافے کا معاملہ ہوتا ہے وہی معاملہ ہوگا اور وہی حکم ہوگا۔ یہ جو گنجائش کی بات عام پی ایف میں کی گئی ہے وہ نہیں ہوگی، اور اس باری انشورنس میں جو بات کہی گئی ہے وہ نہیں ہوگی۔ اہم سوال یہ ہے کہ چونکہ
मरवज कई मामलात हैं जिनसे आदमी का ताल्लुक होता है मुख्तलिफ वजूह से। अब उसमें जो जायद रकम मिल रही है मसलन उसको सूद करार दिया जाता है। तो ये सूद अगर किसी को मिलता है और जो वाक़तन सूद ही है शरीयत के निज़ाम में हुक्म में, तो इसके इस्तेमाल करने और इससे इस्तेफादे का क्या हुक्म है उस शख्स के लिए जिसने बैंक में पैसे जमा किए या ऐसा कोई मामला अपने इख्तियार से किया और उसके बाद फिर किसी नाम और उन्वान से मजीद इजाफा हासिल किया। तो बात यह है कि सूद का हुक्म तो शरीयत में मारूफ है, जाहिर है कि उसका मामला करना मना है, चाहे जाए कि सूद की रकम का इस्तेमाल करना, हत्ता कि उसके मामले में लिखना पढ़ना वगैरह ये सारी चीज़ें सख्त गुनाह हैं, इन पर बड़ी वईदें आई। ताहम चूँकि आजकल ये चीज़ें मुरव्वज हो गई हैं और चल रही हैं और कुछ और हालात सामने आए हैं जिसकी बिना पर एक बात तो ये कही जाती है कि सूद की रकम अगर किसी के खाते में बैंक में या इस किस्म के मामले के तहत आती है तो उस रकम को इदारे में छोड़ना नहीं चाहिए, निकाल लेना चाहिए, इसलिए कि ये तजर्बा हुआ है। बल्कि इन इदारों के यानी ख़ास तौर से जो बैंक वगैरह हैं उनके निज़ाम में ये बात दाखिल है कि जो रकम न निकाली जाए वो लावारिस करार पाती है और फिर उसको वो अपने हिसाब से मसारिफ खैर में रिफाही कामों में लगा देते हैं, जो ऐसे भी हो सकते हैं जो मुसलमानों के लिए इंतहाई मुज़िर हों, जैसे गैरों की इबादतगाह वगैरह बना देना और इस तरह के किसी भी इदारे में लगा देना जहां एक मुसलमान का अपने पैसे का लगाना दुरुस्त न हो। इसलिए निकाल लेना चाहिए और फिर उसको निकाल लेने के बाद मारूफ मसरिफ तो यही है कि सदका कर देना चाहिए इस नीयत से कि यह हराम है जिसे मुझको हासिल ही नहीं करना चाहिए था, लेकिन किसी मजबूरी की वजह से मैंने इसको हासिल कर लिया, तो अब इसको अपने पास रखना और इस्तेमाल करना दुरुस्त नहीं है। अपने आप को इसके वबाल और गुनाह से बचाने के लिए जहाँ हुक्म दिया गया है वहाँ लगा दिया जाए और ताकि मैं इसकी जिम्मेदारी से बरी हो जाऊं। लिहाजा गरीबों को, ज़रूरतमंदों को, वो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, किसी को भी दिया जा सकता है हस्ब मौका और एक जमात के नज़दीक रिफाही कामों में इस्तेमाल करने में कोई हर्ज नहीं है। हिंदुस्तान में जब हालात आए, मामलात आए, कदीम ज़माने से हमारे मुतअद्दिद अरबाब इफ्ता ने ये फतवा दिया है। अगरचे रिफाही कामों में लगाने की क्या बुनियादें हैं इसमें उनके यहाँ इख्तिलाफ पाया जाता है, जैसे कि बाज़ हजरात इजाज़त नहीं देते रिफाही कामों में खर्च करने की, इसलिए कि कुछ हजरात का रुझान ये है कि ये ज़कात की तरह वाजिबुत तमलीक है, लिहाजा ज़कात के मसारिफ ही इसके मसारिफ हैं। लेकिन इसी के साथ साथ एक रुझान और है जो हज़रत थानवी के यहाँ भी है, उनकी तहरीरों में भी है और हज़रत मौलाना तकी साहब वगैरह ने भी इसको इख्तियार किया है। वो ये है कि अगरचे ये रकम लुक्ता का हुक्म रखती है और लुक्ता वाजिबुत तसद्दुक होता है लेकिन वाजिबुत तमलीक नहीं होता है, और लुक्ते के मसारिफ में कार खैर को हुकूमत के ज़रूरत के मुख्तलिफ काम, आमतुल नास और आमतुल मुस्लिमीन की ज़रूरत के कामों में उसको खर्च किया जा सकता है। लिहाजा ये रकम रिफाही कामों में भी इस्तेमाल की जा सकती है, इसलिए कि इसमें शख्सी तौर पर तमलीक और मालिक बनाने का मसला ज़कात की तरह नहीं है और ये ऐन ज़कात नहीं है, बल्कि उससे मुख्तलिफ हैसियत इसकी है। लिहाजा इसको किसी तरह के रिफाई काम जो आम इंसानों के लिए, मुसलमानों के लिए मुफीद हों, उसमें भी ये रकम लगाई जा सकती है। एक बात ये भी कह देनी मुनासिब है कि मामलात बदलते रहते हैं और शक्लें नई नई मामलात में सामने आती रहती हैं। तो आजकल डाकखाने वाले रकमें जमा करते हैं, बल्कि बात आ गई है उनके भी शेयर बेचने की, और बैंक वाले भी अब शेयर की बात करते हैं और फिर वो इस नाम और उन्वान से रकम हासिल करके
لوگوں کو واپس کرتے ہیں، منافع کے طور پر دیتے ہیں۔ تو یہ رقمیں جو ڈاک خانے والے یا مثلاً بینک والے شیئر کے نام سے لیتے ہیں اور جمع کراتے ہیں، اور اس پر جو وہ اضافہ دیتے ہیں، چاہے اس اضافے کی جو شکل ہو، یہ جو اصل حکم ہے بینک وغیرہ سے ملنے والی رقوم کا، زائد رقوم کا، اس کا حکم وہی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ دراصل فائننس کمپنیوں کا جو طریقہ کار اور کام ہے کہ عوام سے پیسہ جمع کرو اور اس کے بعد پھر کاروبار کرو، اور پیسے کا پیسے سے کاروبار کرو، جو بینک کی اصل رہی ہے۔ پیسے کا پیسے سے کاروبار کرو، یعنی پیسے جمع کر کے ضرورت مندوں کو قرض دو، اور اچھی شرح سود پر قرض دو، اور پھر اس اچھی شرح سود سے خود بھی فائدہ اٹھاؤ، اور جن لوگوں کو اپنے ساتھ شریک کیا ہے اور شیئر کی بنیاد پر جن لوگوں کو دعوت دی اور شامل کیا اپنے معاملے اور کام میں، ان کو بھی دو۔ تو یہ سب دراصل وہی جو بینک کا عام نظام ہے پیسہ جمع کرنے اور سود دینے کا، اس کے تحت آ جاتا ہے۔ حتیٰ کہ انشورنس کمپنیوں میں بھی کچھ اس طرح کی باتیں آنے لگی ہیں کہ لائف انشورنس ہوتا ہے اور اس میں پالیسی طے ہوتی ہے، مدت طے ہوتی ہے، رقم طے ہوتی ہے، اس کا وقفہ اچھا خاصا ہوتا ہے، 10 20 30 سال۔ تو اس وقفے میں وقفے سے 3 مہینے یا 6 مہینے یا سال بھر پر انشورنس کمپنیاں بونس وغیرہ کے نام سے اپنے پالیسی ہولڈروں کو کچھ رقم ادا کرتی ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ تمہارا پیسہ کاروبار میں لگا اور اس سے یہ نفع ہوا ہے، تو یہ نفع کی رقم ہے جو ہم تم کو دے رہے ہیں۔ لیکن یہ رقم بھی وہی ہے جو انشورنس کے اصل نظام کی ہے اور جو بینک کی ہے، اس لیے کہ انشورنس کمپنیاں یا بینک اگر کمپنی کی بات کرتے ہیں شیئرز کی، تو یہ سارے لوگ جو کام کرتے ہیں وہ کوئی کمپنی صنعتی قائم کر کے اور یا صنعتی کوئی نظام بنا کے سامان وغیرہ کو تیار کرنے، فراہم کرنے، بیچنے کا نہیں اختیار کرتی ہیں، بلکہ فائننس کمپنیوں کا جو عام نظام ہے اسی کے مطابق کرتی ہیں۔ پیسے کو پیسے میں لگایا جاتا ہے اور پیسے سے پیسہ حاصل کیا جاتا ہے، تو حاصل شدہ مزید رقم جو ہوتی ہے وہ سود کے علاوہ کچھ اور نہیں کہی جا سکتی۔ لہذا ڈاک خانے میں شیئرز، بینکوں کے شیئرز، اور انشورنس کے لیے جمع کی ہوئی رقم سے ملنے والے زائد منافع جو بونس وغیرہ کے نام سے وقفے سے ملتے رہتے ہیں، جو اصل وقت ہے پالیسی اور رقم کی واپسی کا، اس سے پہلے اس سب کا ایک ہی حکم ہے، اور وہ سود کا ہے، اور اس کا استعمال کرنا اپنے لیے بہرحال جائز نہیں ہے۔ لینے کی بات تو یہ ہے کہ نظام کے تحت کسی نے لے لیا شیئر، بینک وغیرہ کا نہیں لینا چاہیے تھا، یا انشورنس کرایا اور اپنے اختیار سے، اور اب اس کے بعد اسے یہ رقم مزید مل رہی ہے، تو ظاہر بات ہے کہ لے گا اور لینے کے بعد جو مصرف بتایا گیا اسی میں استعمال کرے گا، اور اپنے ذاتی استعمال میں کسی شکل میں نہیں لا سکتا۔ یہ مختلف پہلو سود کی نسبت سے، سود سے جڑے ہوئے جو حالات ہیں اور معاملات ہیں ان کے تحت آئے، اور جن کی طرف توجہ بھی دلائی گئی بعض حضرات کی طرف سے، ان کے مطابق جو باتیں میرے ذہن اور علم میں تھیں، اور جو ایک درجے یوں مستند ہیں کہ عام طور سے ارباب افتاء اور اہل علم و تحقیق نے ہندوستان وغیرہ میں اسی کو اختیار کیا ہے، وہ ذکر کر دی گئی ہیں۔ اللہ تبارک تعالی ہم کو ان چیزوں سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔